बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग पे ध्यान में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। एक तरफ पूरी दुनिया जंग की लपेट में है, अमेरिका और इसराइल की जहारियत और दुनिया पर कब्जा करने की ख्वाहिश ने इस वक्त पूरी दुनिया को ऑयल के बहरान, गैस के बहरान, खुराक के बहरान में मुब्तला कर दिया है। और हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए इजाफा कर दिया। पेट्रोल और बिजली की कीमत के इजाफे से याद रखें कि रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाता है। इस बड़े इजाफे पर आवाम चीख उठी। इतना बड़ा इजाफा एक तरफ हुक्मरानों के लिए 11 अरब के जहाज और आवाम पर महंगाई। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। 55 रुपए इजाफा तारीख का सबसे ज्यादा इजाफा है। हुकूमत पर इस पर अवाम ने सख्त एहतजाज। दूसरी तरफ मौजूदा सिस्टम की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को जेल में रहे। अगर इमरान खान आएंगे तो फिर कई पर्दा नशीनों को बेपर्दा कर देंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त जो दुनिया में एक खतरे की अलामत बन चुका है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसे अमन इनाम के लिए नामजद किया था। अब एक तरफ बरादर इस्लामी मुल्क, दूसरी तरफ जो इसराइल को जवाबी काटते हुए खलीज में फैलती हुई जंग से मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, दौलत मुश्तरका का बड़ा पैगाम आ गया। हुकूमत की कांपे टांग गई। दौलत मुश्तरका और बैनुल अक़वामी दीगर तंजीमों ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली की तफसीलात तलब कर ली, मांग ली। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सैंक्शन लग सकती है? क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ डबल गेम तो नहीं कर रहा? एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफें कर रहा है और दूसरी तरफ इसराइल के साथ मिलके ईरान पर हमले के बाद अभी तक हजारों शहादतें हो चुकी हैं। ये हलाक शहादतें इसराइल ईरान से लेके जहां हजारों टन बारूद गिराया गया, हजारों टन बारूद गिराया गया। क्या ये जंग और इसके अलावा खलीजी ममालिक में, खुद इसराइल में और अमेरिकन फौजियों की भी बड़ी लोगों की मारी जाने की इतलात आ रही हैं। नाज़रीन, ऐसे में IMF ने भी पाकिस्तान के ऊपर सख्त शराइत रख दी है कि आप इंटरेस्ट तो लेते जा रहे हैं, लेकिन मुल्क को बहरान की तरफ ले जा रहे हैं। पहले अपने मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी लाए। शायद इसी वजह से सऊदी अरब ने कह दिया, हम आपने टैक्स पेयर का पैसा आपको क्यों दें, अपनी इकॉनमी तो आपने खत्म कर दी है। IMF ने नेट से इन पे वर्चुअल मीटिंग में भी खर्च किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, दौलत मुश्तरका ने आइन की मुल्क में हुकूमत को वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि कानून की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी की पासदारी के बगैर आप मुल्क में अमन कायम नहीं कर सकते। ऐसे में क्या पाकिस्तान मजीद मुश्किलात का शिकार होगा? ईरान का तो खासा हिस्सा खंडरात बन चुका है, जहां टनों के हिसाब से इसराइल और अमेरिका ने बारूद ने तबाही मचाई, लेकिन इसराइल की आवाम रजीम चेंज पर तैयार नहीं हो रही। उनकी जवाबी कार्रवाइयों के बाद इस वक्त अमेरिका में खुद परेशानी पा रही है और अमेरिकन आवाम डोनाल्ड ट्रंप के सामने निकल आई और अमेरिकन सेनेटर्स ने बड़े पैमाने पर BBC हो, CNN हो, फॉक्स न्यूज हो, वाशिंगटन टाइम हो, वो अमेरिका ट्रंप की तनकीद कर रहे हैं। और इन हालात में 30 पैनी अमेरिका में पेट्रोल महंगा हो चुका है और गुज़ाई किल्लत का भी खलीजी ममालिक और ईरान सख्त बहरान का शिकार है। इस वक्त ईरान में गुज़ाई किल्लत का शिकार है। क्या अमेरिका दुनिया में तीसरी जंग करवा कर खुद अपने वजूद के लिए खतरा है? अमेरिका की ये असेसमेंट तो गलत साबित हुई कि वेनेजुएला में जैसे उसने हमला किया था, वहां के मीर सादक और मीर जाफरों के साथ मिला के उन्हें अगवा किया और उनके प्रेसिडेंट को अगवा किया और फिर उनके ऑयल के रिजर्व पर कब्जा कर लिया। लेकिन ईरान के तेल की जो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी तेल की ईरान की है, लगता है अमेरिका इसमें नाकाम रहेगा।
ایسے میں امریکہ ایران کے اعلیٰ حکام، ان کے وزیر اطلاعات، وزیر خارجہ نے کہا ہے اگر ٹرمپ کو مذاکرات کا شوق ہے تو خود آئے، ادروائز ہزاروں ٹن اس نے بارود گرا دیا، لیکن ایرانی عوام نے سرنڈر نہیں کیا۔ خلیج میں بھی بے چینی پہ رہی ہے اور دو ممالک نے خفیہ طور پر بیک ڈور جنگ کو بند کرانے کے لیے کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے ایئرپورٹ اور جہاں اس کی ایٹمی تنصیبات ہے اس پر زوردار ایرانی میڈیا کے بعد حملے کیے، جبکہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ایران کو تباہ کر دیا ہے اور رجیم چینج وہ کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ ناظرین یہ کمنٹس سوچئے کہ ایک رجیم چینج پاکستان میں ہوئی تھی، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کامیاب ہوں گے؟ جب قومیں زندہ ہوتی ہیں تو ان کے فیصلے ملکی مفاد میں کیے جاتے ہیں، غیر ملکی ایجنڈے کے تحت نہیں۔ ناظرین غالباً اسی لیے امریکہ ایران نے کہا ہے اگر ہم دو ممالک نے صلح کی دی ہے، جنگ میں امن ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل اپنی غلطی تسلیم کرے، جبکہ اس پر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہیں اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی سینٹ میں، اپنی ہی عوام میں غیر مقبول اور ان کا مقبولیت کا گراف زمین ہوتا جا رہا ہے، جس سے ان کا اگلا الیکشن ہے، انہوں نے کہا، ٹرمپ نے کہا کہ غیر مشروط سرنڈر کے علاوہ ایران سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی، جبکہ ایرانی حکام نے کہا نہیں، ہمیں جنگ بندی کی آفر ہوئی ہے لیکن جنگ بندی میں انہیں نقصان پورا کرنا ہوگا۔ ناظرین دوسری طرف ایک طرف پوری دنیا خلیج کے ممالک میں اس جنگ نے تیل کی قلت، گیس کی قلت، قطر میں ہونے والے حملے، یو اے ای میں، سعودی عرب میں اور اسرائیل اور ایران پر ہونے والے حملوں نے پوری جنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن ایسے میں پاکستان کی حکومت غفلت میں سوئی ہوئی اور صرف اپنے ذاتی مفاد تک محدود ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال زمین بوز ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط، سعودی عرب اور یو اے ای نے قرضے رول کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اس وقت وفاقی حکومت یومیہ پاکستان کی حکومت ایک طرف پوری دنیا جنگ میں ہے، امن کی کوششیں ہیں، پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن وہ پاک فوج اور فضائیہ کی جانب سے، اور بی ایل اے کو بھی نیست و نابود کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں، جہاں بھارت اور اسرائیل کے شرپسندوں کو سپورٹ کرنے کے ثبوت ملے، اور دوسری طرف پاکستان میں حالات یہ ہے کہ عمران خان جیل میں رہے، عدلیہ کی وجہ سے عوام پریشان ہے، وفاقی حکومت یومیہ 20 ارب کا قرضہ لے رہی ہے، یومیہ 20 ارب کا قرضہ لے رہی ہے، اور ایک سال میں وفاقی حکومت میں قرضوں میں 7,198 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ اس ملک میں ہے جہاں 50% سے زیادہ خط غربت سے نیچے ہے، جس کی ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ 11 ارب کا جہاز لیتی ہیں، جس میں 2 پائلٹ فارنر گورے باہر سے لاتی ہیں، ایک کی محمد مالک ایئر وائی میں پروگرام کرتے ہیں، $38,000 اور ایک کی $32,000 تنخواہ ہے۔ یہ اس ملک میں ہے جہاں 4 کروڑ بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین دوسری طرف ابھی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ امریکہ کچھ کہہ رہا ہے، بی بی سی، سی این این، الجزیرہ اور دیگر ممالک کر رہے ہیں، لیکن ایران نے امریکہ کو جواب دیا ہے، کچھ ممالک نے ثالثی کی کوشش کی ہے۔ ایرانی صدر کا دعویٰ ہے کہ ثالثی کرنے والوں کو ان لوگوں سے نمٹنا چاہیے جنہوں نے ایران میں ایرانی عوام کو کمتر سمجھا اور اس تنازع کو بھڑکایا۔ مسعود برکشلیان، یہ ایران کی طرف سے امریکہ کو جواب آیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک مقامی اخبار میں، غالباً شاید وہ روزنامہ دن ہے، انہوں نے کہا تحقیق کے مطابق گزشتہ سال پاکستان ایک طرف دنیا جنگ میں، افغانستان سر پہ، اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے حملے اور ان کے جوابی حملے، جس میں بشمول اسرائیل کی
ایسی ایسی ایٹمی ٹیکنالوجی پر جہاں اساسی حملوں سے اس وقت اسرائیل خوف میں مبتلا ہو چکا ہے۔ دنیا ٹی وی کی خبر کے مطابق گزشتہ سال میں پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں 200% تک اضافہ ہوا۔ کیا کریں، حکومت کی مجبوری ہے، اس نے اعلیٰ حکام کے لیے اربوں روپے کے نئے لگژری جہاز خریدنے ہوتے ہیں اور اربوں روپے کی بڑی بڑی گاڑیاں خریدنی ہوتی ہیں اعلیٰ بیوروکریٹ کے لیے، جنہوں نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا، کرپشن اور ٹیکس چوری اور ایکسپورٹ میں اور گندم کے سکینڈلوں میں خربوں روپے کمایا، لیکن عوام غریب ہو گئی اور ہر آنے والا حکمران ارب خاں پتی کا مالک ہو جاتا ہے۔ ان کا انٹرسٹ ہے یورپ میں، مڈل ایسٹ میں اربوں روپے کی کرنے والی ہیں۔ ناظرین، آخر پہ بتاتے چلیں، پاسدار انقلاب نے اسرائیل کے ایئرپورٹ بے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا اور سی این این نے اس کی لائیو کوریج کی، یہاں تک کہ قطر نے دیگر ممالک کو وارننگ دی ہے کہ ہم گیس کی سپلائی نہیں کر سکتے، اور سب سے اہم رول روس اور چین کا آ گیا ہے۔ ایران پر حملے، امریکن حکام نے کہا ہے ایران پر حملے نہایت درست ثابت ہو رہے ہیں، ایران کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے جرمنی، جبکہ امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ جنگ میں روس ایران کو ہماری لوکیشن، جہاں ہمارے ایٹمی تنصیبات ہے، اس کی لوکیشن دے رہا ہے، جبکہ ایران، رشیا اور چین نے باشگاف لفظوں میں کہا چین پر جنگی قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے پر امریکہ اور اسرائیل کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان میں ناظرین غذائی قلت کا بھی بادی نظر میں خطرہ ہے، اور پاکستان میں سمارٹ جیسے کہ عمران خان نے کرونا میں کیا تھا ورک فرام ہوم ہو سکتا ہے، فلائٹ آپریشن بند ہونے سے مختلف ایئر لائنوں کو اربوں خربوں روپے نقصانات ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب وقت یہ آ گیا ہے کہ آئندہ ہفتے میں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو بند کمروں میں بیٹھنے والوں نے انہیں 4 سال کا آئینہ دکھا دیا ہے کہ آپ نے غربت میں اتنی فرد اضافہ ہوا، بیرونی قرضے اربا خربہ روپے لیے کہ انٹرسٹ کا دینے کے لیے ہم پوزیشن میں نہیں رہے، اور تو اور پاکستان کی نوجوان لاکھوں کی تعداد میں بیرون ملک جا رہی ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہونے اور چند ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے پاکستان کے لوگ، پاکستان کی ملٹی نیشنل کمپنیاں 150 سے زیادہ ملک چھوڑ چکی ہیں، ٹیکسٹائل بند ہے، کسان خراب ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا ایک اسلامی ملک، دوسری طرف ان کا نوبل انعام یافتہ ڈونلڈ ٹرمپ مشکلات کا شکار ہے، لیکن یہ مشکلات پوری دنیا کو تیسری جنگ کی طرف لے گئی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں فلائٹ آپریشن خصوصاً جو مڈل ایسٹ میں جاتے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور اس سے اربوں ڈالر ایئر لائنز کو بھی نقصان ہو رہا ہے، دیگر ممالک میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ اور دیگر ممالک میں مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس میں پاکستان میں بعض بند کمرے میں ہونے والی میٹنگ میں عمران خان کی صحت کے معاملے میں انہیں ہسپتال منتقل کرنے پر اہم غور ہو رہا، لیکن بعض حکمرانوں نے بند کمروں میں منت ترلا کیا ہے اگر عمران خان باہر آ گیا تو ڈیل کے اس تناظر میں جو پاکستان اور امریکہ کی ڈیل تھی اس پر سوال اٹھائے گا۔ دوسری طرف پاکستان میں اس بات پر بھی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں غور کیا گیا ہے کہ کیا چند روز قبل پہلے جو امریکہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، اس کے بعد اچانک ایران پہ حملہ ہوا اور پاکستان میں افغانستان کی سرحدیں اور ٹی ایل پی نے بلوچستان میں گرم کر دیا، کیا گریٹر اسرائیل کا پلان تو نہیں؟ اس سلسلے میں پاکستان نے کہا کہ ملکی مفاد میں فیصلے کیے جائیں گے، اور کسی بھی صورت موجودہ حکمرانوں کو اب پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کا بوجھ زیادہ نہیں اٹھایا جا سکتا، آپ کی وجہ سے اکانومی زمین بوجھ ہو گئی، سفارتی سطح پر آپ کی ناکامیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم اور ظاہر رائے پر پابندی لگا کر دولت مشترکہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان پر سوال اٹھا رہی ہیں، کیا اس حکومت کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے بعض پاکستان کے غیر جانبدار حلقے، کبھی قومی حکومت جس کا آئین میں کوئی جواز نہیں ہے، لیکن آئین پاکستان میں ہوگا تو عمل ہوگا، 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جسٹس امین الدین زندہ باد آئینی عدالت کے سربراہ جن کا آئین سے دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں،
اسلام آباد اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں عمران خان کے اہم کیس لگ رہے ہیں، لیکن اسے ضمانت نہ ملنے اور رہا نہ کرنے پر پاکستان میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے لیے چارج شیٹ اور پاکستان کے 20 سے زیادہ پولیٹیشن اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران کے بارے میں بیرون ملک اربوں روپے منی لانڈرنگ کے لیے لے جانے کے الزامات کی بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے حکمران ملکی مفاد میں فیصلہ کر رہے، ورنہ یہ اس جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے، اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ صورتحال اس کے درمیان بھی آپ کے سامنے رکھی۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو ختم ہو، پوری دنیا کے امہ مسلم اکٹھی ہو اور ملک دشمن، اسلام دشمن طاقتوں کو جواب دے۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام امن بھائی چارے کا ہے، لیکن بیرونی سازشوں سے لگ رہا ہے ایران کے بعد بھارت کی خواہش ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کا امن تباہ کرے، جس کی جوابی کارروائی کے لیے حکمت عملی بنا لی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن جتنے ڈرون ہم روزانہ اور میزائل حملے کر رہے ہیں، ابھی ہمارے جدید میزائل ان قریب اگلے ہفتے میں اسرائیل اور ان کی ایٹمی تنصیبات اور ان کی اہم شخصیات ہمارے نشانے پر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔